नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उफ़क़ टीवी में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि कामयाब लोगों की ख़ुसूसी आदात की सीरीज़ में हम प्रोफेसर शफ़ाक़त अली शेख साहब के साथ उनकी किताब पर गुफ्तगू कर रहे थे। तो आज हम इस सीरीज़ की 5वीं आदत को यहाँ पे बहस में लाएंगे। तो प्रोफेसर साहब को सबसे पहले खुश आमदीद। तो प्रोफेसर साहब 5वीं आदत क्या है कामयाब लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मोहम्मद अशरफ शकूरी साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने उफ़क़ टीवी के ऊपर ये खूबसूरत सिलसिला शुरू किया और मुझे आज की इस नशिस्त की दावत दी। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि कामयाब लोगों की 5वीं आदत कौन सी है, तो उसका टाइटल है पहले समझना और फिर समझाना। पहले समझना और फिर समझाना, ये उसका टाइटल है। यानी हम कह सकते हैं कि इस आदत का ताल्लुक़ कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ है। जी, हम कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक़ कम्युनिकेशन स्किल के साथ है। और कम्युनिकेशन की आम तौर पर 4 अक़साम हैं जिसके ज़रिए से हम सोसाइटी में और माहौल और माशरे के साथ एक ताल्लुक़ रबत कायम करते हैं, अपनी बात दूसरों तक कन्वे करते हैं, दूसरों की बात से आगाह होते हैं। वो 4 कौन सी हैं? लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। ये 4 वेज़ हैं जिनके ज़रिए से सोसाइटी से और दूसरे लोगों से हम इंटरलिंक होते हैं। हमारा मसला ये है कि लिखना और पढ़ना, इन दोनों को सीखने के लिए तो हम अपनी उम्र के साल सर्फ कर देते हैं। कितने साल हम लिखने और पढ़ने पर सर्फ कर देते हैं, लेकिन सुनना और बोलना, इन पर हम कोई वक्त सर्फ नहीं करते। नतीजा ये निकलता है कि हमारे ये एरियाज़ कमज़ोर रह जाते हैं। तो इस आदत का कहना है कि इन एरियाज़ पर भी कुछ मेहनत करके इनको बेहतर बनाया जाए तो हमारी असर अंगेज़ी में इजाफ़ा हो सकता है और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी अब वजाहत करनी चाहूँगा इस आदत की कि पहले समझना और फिर समझाना का मफ़हूम क्या है। इसको अगर आप 1-2 मिसालों के ज़रिए से समझें तो बड़ी आसानी से बात समझ आ जाएगी। मसलन एक मिसाल ये है जो किताब के अंदर दी गई है कि आपको आँखों की प्रॉब्लम आ गई और सुजेस्ट ये हुआ जी आपने ऐनक लगवानी है। अब आप किसी एक्सपर्ट के पास गए, आपने जाकर उन्हें कहा जी मैं ऐनक लगवानी चाहता हूँ। वो आपकी अगली बात सुने बग़ैर अपना चश्मा उतार कर आपको पकड़ा देता है, कहता जी ये बड़ा बेस्ट चश्मा है, आप ये लगा लें, मेरे पास और है, मैं वो लगा लूँगा। आप लगाते हैं तो आपको हर चीज़ पहले से भी ज़्यादा धुंधली नज़र आनी शुरू हो जाती। आप कहते हैं यार ये ठीक नहीं है, वो कहता है जी आप कैसे कह रहे ठीक नहीं है, मैं कितने सालों से इसे यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो मैं तो आपकी हमदर्दी कर रहा हूँ और आपको एक बेहतर मशवरा दे रहा हूँ। आप फिर कहते हैं नहीं यार मुझे नहीं समझ आ रही इसकी, लेकिन वो अपनी बात पर ही अड़ा रहता है। तो नतीजा क्या निकलेगा कि आप वहाँ से उठकर आ जाएंगे और इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि आप दोबारा वहाँ जाएं। इसी तरह एक मिसाल और ले लें कि आपको जूते की ज़रूरत पेश आई, आप जूतों वाली दुकान पे चले गए। अब अभी आपने उसे कहा है जी मुझे जूता चाहिए, वो फ़ौरन अपनी शोकेस की तरफ बढ़ता है और एक जूता निकाल कर आपके सामने कहता है ये जूता बड़ा बेस्ट है जी, ये ले लें। आपको देखने में वो अच्छा नहीं लग रहा है, आप कहते हैं नहीं मैं ये नहीं चाहता, मैं किसी और टाइप का चाहता हूँ। वो कहता है नहीं 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 ये बड़ा बेस्ट है, मेरा इतने साल का तजर्बा है, मैं जूते बेच रहा हूँ, इसका ट्रेंड है, आप यही ले लें। आप फिर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहस मुबासे में पड़ता है। तो यहाँ भी उम्मीद है कि आप वहाँ से उठकर आ जाएंगे और दोबारा शायद उधर उसका रुख नहीं करेंगे। अब इन दोनों मिसालों के अंदर गलती क्या की जा रही है? तशख़ीस के बग़ैर तजवीज़, मसले को सुने बग़ैर उसका हल, आपको समझे बग़ैर आपको समझाने की कोशिश। यानी उसने आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना ही नहीं चाहा कि आपकी डिमांड क्या है, आप चाहते क्या हैं, आपकी सोच क्या है, आपका मसला क्या है। इसको जाने बग़ैर दोनों जगहों पर हल तजवीज़ कर दिया गया। यही गलती हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जगह जगह पर करते हैं कि लोगों को समझे बग़ैर उनको समझाना चाहते हैं। नतीजा ये निकलता है कि ये चीज़ हमारी असर अंगेज़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा
افیکٹ کرتی ہے، اثر انگیزی ہماری محدود ہوتی ہے۔ دیکھیں کسی بھی معاملے میں جب کوئی معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے نا، یا کوئی بھی شخص ہمارے سامنے آتا ہے، تو اس کے متعلق ہمارا جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے نا، چلتے چلتے اس معاملے کو سرسری انداز میں دیکھنا، اس کو ادراک کہتے ہیں، پرسیپشن کہتے ہیں۔ اب اس پرسیپشن کے اندر ضروری نہیں ہے کہ حقیقت کے سارے پہلو آپ کے اوپر واضح ہو جائیں، اس سے اگلی منزل ہے سمجھ کی، اور وہ سمجھ کب شروع ہوتی ہے؟ جب آپ اپنی مخصوص تعصبات کی اینک کو اتار کر بالکل حقیقت پسندانہ انداز میں کسی مسئلے کو دیکھتے ہیں یا کسی شخص کو دیکھتے ہیں اور اس کی ڈیپتھ میں جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں سے پھر سمجھ کا آغاز ہوتا ہے۔ اور ہمارے لوگوں کی میجورٹی صرف پرسیپشن کے درجے میں ہی رہتی ہے، بس چیزوں کو سطحی طور پر دیکھ کر کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچنا چاہتی ہے اور پہنچ جاتی ہے، اور اس کے مطابق ایکشن بھی لے لیتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے چیزوں کو ان کے اصلی رنگ میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آگے ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، یا اللہ مجھے حق کو حق کی صورت میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر اس کی اتباع کی بھی توفیق عطا فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ ایک چیز حق ہو اور وہ آپ کو حق کے روپ میں نظر نہ آئے، آپ اسے باطل سمجھ لیں سرسری انداز میں دیکھتے ہوئے۔ اور آگے حضور علیہ السلام کے مزید آگے ورڈ ہیں کہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجتنابہ، اور مجھے باطل کو باطل کے روپ میں ہی دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ممکن ہے کہ آپ باطل کو غلطی سے حق سمجھ لیں اور اس کے مطابق چلنا شروع کر دیں، تو پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے۔ تو یہ عادت ہماری اس کمزوری کا مداوع کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ آپ اپنے پھر اس کے دو حصے بن جاتے ہیں نا، ایک سننا، پہلے سمجھنے کا تعلق سننے کے ساتھ ہے، اور سننا ایسا ہو جو واقعی اگلے کو سمجھنے کی نیت سے ہو، محض جواب دینے کے لیے نہیں، محض اسے قائل کرنے کے لیے نہیں، محض اپنی بات منوانے کے لیے نہیں، اور محض اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے نہیں جیسا کہ ہمیں، بلکہ ایک نیت ہو ہماری، ہم تن گوش ہو کر سنیں، نیت ہو کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، یہ کہنا کیا چاہتا ہے، تو اس کے بعد پھر دوسرا پورشن ہے اس کا سمجھانا۔ تو اس کے یہ دو حصے بن جاتے ہیں۔ اچھا، یہ آج کل جو ہمارا جو معاشرہ ہے یا جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ ہر انسان بول رہا ہے، اکثر ہم میں سے اکثر بول رہے ہیں، اساتذہ بول رہے ہیں، لیڈر بول رہے ہیں، میڈیا والے بول رہے ہیں، لیکن وہ جو سننے والے ہیں وہ لگتا ہے کہ بات ان تک پہنچ نہیں رہی، کہیں پہ نہ گیپ آ رہا ہے۔ جی ایک تو یہ ہے کہ یہ گیپ کیوں آ رہا ہے، دوسرا جو سننے والے لوگ ہیں وہ کہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں، کیا ان میں کوئی خرابی ہے کہ ان کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی، یا یہ سنانے والے ہیں یہ ٹھیک طرح سے سنا نہیں پا رہے؟ جی دیکھیں جی، اس میں مسئلہ دونوں طرف سے ہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لیڈر اتنا زیادہ بول رہے ہیں بولنے والے کہ آپ کو پتہ ہے نا، جو چیز بھی کثرت میں آتی ہے تو پھر اس کی قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے، تو لہذا لوگ بولتے چلے جا رہے ہیں اور بولنے کی جو قدر و قیمت ہے نا وہ پھر کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف سننے والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سماعت کو بہتر بنانے کے لیے کوئی سٹرگل ہی نہیں کی، کوئی سوچ بچار ہی نہیں کی، جد و جہد ہی نہیں کی، بس بائی برتھ ہی بائی نیچر ہی چلتے چلتے پیدا ہوئے ساتھ ہی کانوں نے سننا شروع کر دیا۔ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کی میجورٹی کو کہ سننا بھی ایک فن ہے، اور باقاعدہ ایک فن ہے، اور بڑا اعلیٰ درجے کا فن ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب تک آپ اچھے لسنر نہیں نہ بن سکتے اس وقت تک آپ اچھے سپیکر بھی نہیں بن سکتے ہیں۔ اچھے سپیکر بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کے اندر ایک فن جو ہے وہ آپ کو آ جائے۔ اچھا، آپ نے پوچھا کہ لوگ سماعت کے اندر یا سننے میں اکثر غلطی کیا کرتے ہیں؟ کئی قسم کی غلطیاں کرتے ہیں جی۔ ایک غلطی یہ ہے جی، بے دھیانی سے سننا، دھیان بٹا ہوا ہے، کسی اور سمت میں چل رہا ہے، اور ساتھ کسی وقت توجہ ادھر بھی آ جاتی ہے، تو دھیان پورا نہیں ہے، تو لہٰذا وہ بندے نے سننا کیا ہے اور اس میں سمجھنا کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک غلطی ہے سننے کی اداکاری کرنا، ٹھیک ہے،
کہ بندہ ہوں ہاں ٹھیک ہے وقتاً فوقتاً کہتا جا رہا ہے، لیکن وہ سنانے والا جو سنا رہا ہے بات، اس کا ذہن سننے والے کا کہیں اور پہنچا ہوا ہے، کوئی اور ریل ذہن میں چل رہی ہے، کہیں اور کھویا ہوا ہے، لیکن گاہے بگاہے اگلے کو یہ تاثر دے رہا ہے ہوں ہاں ٹھیک ہے۔ عموماً ایسے کیسز کے اندر سنانے والے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ذہن موجود نہیں ہے، تو یہ بھی ایک غلطی ہے۔ اسی طرح پھر ایک غلطی ہے مخصوص الفاظ سننا، یعنی ایسے الفاظ جن سے آپ کو انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے، جن سے آپ کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے، جن سے آپ کی دلچسپی ہے، ان کو تو سن لینا اور اس کے آگے پیچھے بہت ساری باتوں کو ایسے ہی اگنور کر دینا۔ مثلا ایک آدمی آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو فلاں اسکول میں داخل کرایا، اب اس کا تو فوکس ہے اپنے بیٹے پر، وہ اپنے بیٹے کے متعلق بات بتانی چاہ رہا ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو سارا اگنور کرتے ہیں، آپ اچھا وہ اسکول ایسے ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ نہیں ہے، آپ اس پر تبصرہ شروع کر دیتے ہیں۔ بات چلی گی دوسری طرف کہ سنانے والے کا فوکس تھا اپنے بیٹے کے متعلق، وہ اپنے بیٹے کے حوالے سے گفتگو کرنے چاہ رہا تھا، سننے والا چلا گیا اس سکول کی طرف اور سکول کے حوالے سے اس پر تبصرہ شروع کر دیا۔ تو یہ ہے مخصوص یعنی کہ مطلب یعنی کہ باتیں سننا اپنے مطلب کی یا اپنی مرضی کی۔ اور اسی طرح ایک صرف لفظوں کو سننا، لفظوں کے پیچھے معنی ہوتے ہیں، جب آپ صرف لفظوں پر فوکس کریں گے نا تو پھر بھی آپ حقیقت تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ لفظوں کے اندر، لفظوں کے پیچھے بے شمار لہجے کے اتار چڑھاؤ سے لفظوں کے معنی اور مفہوم کے اندر بہت فرق پڑتا ہے۔ جب آپ صرف لفظوں پر ہی توجہ رکھیں گے، اچھا اس نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا، تب بھی آپ بات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اسی طرح یہ اس طرح کی نا کئی غلطیاں ہیں۔ پھر ایک اپنے ذاتی نقطہ نظر سے سننا، پانچویں غلطی یہ ہے۔ یہ 5 غلطیاں ہیں جو عام طور پر ہوتی ہیں سننے کے حوالے سے، یہ ناقص انداز ہیں سارے سننے کے۔ میں نے بتایا ذاتی نقطہ نظر سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کا ایک اپنا پیراڈائم ہے، تو بس اسی پیراڈائم کے مطابق لفظوں کو وہی معنی پہنانے کی کوشش کرنا جو اس کے اپنے ذہن کے اندر ہے، جو اپنے ذہن میں ہے نا، بس ٹھیک ہے، اگلا پتہ نہیں کس تناظر میں کس سینیریو میں بات کر رہا ہے، آپ اس بات کو اپنے، جیسے ہمارے یہاں سیاستدان ایسے ہی کرتے ہیں نا، ایک بات کسی نے کہہ دی، جج صاحب نے کوئی ایک جملہ کہہ دیا تو سننے والا اس کو اپنے اپنے معنی پہنا رہے ہیں، نہیں جی انہوں نے یہ بات اس پیرائے میں کہی ہے، وہ کہتا نہیں اس پیرائے میں کہی ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری غلطیاں ہیں اور یہ سارے ہی سننے کے ناقص انداز ہیں، اور ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم پوری بات سنیں بغیر ہی فوراً ہی وہ نتیجے بھی اخذ کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے ابھی آپ 2 جملے بولے، آپ 10 جملوں میں کو بات کرنی چاہتے ہیں، ابھی 2 جملے بولے، میں کہوں گا ہاں میں سمجھ گیا ہوں، بس میں سمجھ گیا ہوں، نتیجہ بھی خود ہی اخذ کرنا شروع کر دوں گا اور ساتھ آپ کو نصیحت بھی کرنی شروع کر دوں گا، نہیں آپ ایسے نہیں ایسے ہی کر دیں۔ تو اس طرح کیا ہوگا؟ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ ڈاکٹر کو جا کر آپ مسئلہ بتانے لگے ہیں، ابھی آپ نے ایک جملہ بولا تو وہ ایک جملہ سن کر نسخہ لکھنا شروع کر دے، تو اس ڈاکٹر پر آپ کا کیا اعتماد رہ جائے گا؟ یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے کہ جب ہم پوری بات اگلے کی سنتے نہیں ہیں نا تو اس کے دل کی باتیں دل میں ہی رہ جاتی ہیں، تو اس کی نظروں کے اندر ہمارا امیج کوئی اچھا نہیں رہتا ہے، تو لیکن ہمیں عام طور پر پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ اچھا یہ تو ہے نا سننے میں غلطیاں جو لوگ کرتے ہیں وہ، لیکن ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے نا کہ جو دل سے بات نکلتی ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے۔ جی تو یہ جو سنانے والے ہیں کیا ان کے سنانے میں بھی تھوڑا سا کوئی اثر آفرینی پیدا کرنے کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ غور کریں کہ میں نے بتایا کہ اس عادت کے 2 حصے ہیں، پہلے سمجھنا اور پھر سمجھانا۔ سنانے والوں کے ہاں بھی یہ مسٹیک اکثر و بیشتر ہے کہ وہ مسئلہ اگلے بندے کا سمجھتے نہیں۔ ایک بندے کو بھوک لگی ہوئی ہے، میں اس کو فضائل پر اٹھ کر لیکچر دینا شروع کر دوں تو میرا لیکچر اس وقت کیا کرے گا؟ مجھے دیکھنا چاہیے کہ اس وقت اس کی ضرورت کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے، اور ریسیپٹیو موڈ کے اندر ہے بھی یا نہیں۔ تو سنانے والوں کے اندر بھی بہت ساری غلطیاں ہیں، لیکن وہ چونکہ اس عادت کا دوسرا حصہ تھا تو اس لیے میں ابھی اس کی طرف نہیں آیا۔ تو ابھی ہم بات کر رہے تھے پہلے حصے کے حوالے سے، اس حوالے سے کوئی اور کویشچن؟ ہاں جی کوئی اور کویشچن ہے؟ پھر سننے، چلیں ہم اس طرف آ جاتے ہیں، سننے کا حقیقی طریقہ کیا ہے؟
دیکھیں سننے والے کو کیا چاہیے؟ کیا کرنا ہاں چاہیے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا کویشچن پوچھا. ایکچولی یہ عادت اسی سے ڈسکس کرتی ہے. یہ عادت کہتی ہے، اس عادت کا جو پہلا حصہ ہے سننے کے حوالے سے پہلے سمجھنا. پہلے سمجھنے کے لیے اس عادت کا کہنا ہے کہ آپ نے جو سننا ہے نا وہ سننا جینین ہونا چاہیے. اور اس جینین سننے کے لیے اس کتاب کے اندر اس عادت کے ضمن میں جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے نا وہ ہے حقیقی سماعت یا پھر ہم نفس سماعت. ہم نفس سماعت کا مطلب ہے کہ اگلے کی سطح پر آ کر سننا، سمجھنے کی نیت سے سننا، بالکل خالی و ذہن ہو کر یہ جاننے کے لیے سننا کہ اگلا ایکچولی کہنا کیا چاہتا ہے، اس کے ذہن میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کرنا خالی و ذہن ہو کر. اس سماعت کے لیے، سننے کی اس قسم کے لیے یا اس سماعت کی طرف آنے کے لیے اس کے 3 تقاضے ہیں بنیادی طور پر. نمبر 1 یہ ہے کہ آنکھ اور کان اور دل سے سننا. ٹھیک ہے، ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید سننے کا تعلق صرف کانوں سے ہے. کان تو صرف الفاظ سنیں گے، اور آپ مائنڈ سائنس سے پوچھیں تو وہ کہتی ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا کمیونیکیشن کے اندر اس کا کنٹریبیوشن 7% یا بعض کے نزدیک 10% ہے زیادہ سے زیادہ. باقی 90% یا اس سے بھی کچھ زیادہ وہ الفاظ نہیں ہیں، وہ اور ہیں. وہ اگلے کے لب و لہجہ ہے، اس کے چہرے کے تاثرات ہیں، فیس امپریشنز، اس کی باڈی لینگویج ہے، اس کے دل کی دھڑکنیں ہیں جو بہت کچھ کہنا چاہ رہی ہوتی ہیں. تو اس عادت کا کہنا تو حقیقی سماعت کے لیے یا ہم نفس سماعت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ آنکھ، کان اور دل سے سنیں. یعنی دل آپ کا سوچ بچار کر رہا ہو اور آنکھیں بھی دیکھ رہی ہوں اچھی طرح سے کہ اگلا بندہ بات کس لہجے میں کر رہا ہے، اس کے چہرے کے امپریشن. تو آپ اس کے دل میں جان کر دیکھنے کی کوشش کریں. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو زبان پہ نہیں آ رہی ہیں، آپ ان کو پڑھنے کی کوشش کریں. اور تیسری شرط اس میں یہ ہے، ہم نفس سماعت کے اندر تیسرا تقاضا اس کا یہ ہے کہ دوسرے کی طرح محسوس کرنا کہ اگلا فیل کیا کر رہا ہے، محسوس کیا کر رہا ہے، اس کے جذبات کیا ہیں، اس کے احساسات کیا ہیں، اس کے خیالات کیا ہیں.